अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दारिया न्यूज़ नेटवर्क और मेरा नाम है आसिया कुरसर। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुदकुशी की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है और लोग खुदकुशी क्यों करते हैं? हर साल जो है वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में करोड़ों लोग जो हैं वो खुदकुशी करते हैं, अपनी जान ले लेते हैं। इसके पीछे किन नफसियाती मसाइल का उनको सामना करना पड़ता है, आखिर इसकी वजूहात क्या हैं और इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इन तमाम पहलू पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सलाहुद्दीन बाबर मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात भी हैं, साथ ही साथ जो है वो दिमागी अमराज को भी डील करते हैं और तरके मंशियात पर भी जो है वो काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। या ये बताइएगा कि ये आलमी सतह पर जो दिन मनाया जा रहा है खुदकुशी की रोकथाम का, इस दिन को मनाने का बेसिकली मकसद क्या है? जी आसिया, बहुत मेहरबानी। आपका भी शुक्रिया कि आपने इस दिन को याद रखा, आपके चैनल ने, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाई, बहुत मेहरबानी आपकी। असल में बड़े अफसोस की बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसान जो है वो किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आके और स्ट्रेसफुल माहौल की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से वो अपनी जान का ख़ात्मा कर लेता है अपने ही हाथों से। और इससे ज़्यादा अफसोस की वजह ये है कि हम इस चीज़ को रोक सकते हैं लेकिन रोक नहीं पाते। ये ज़्यादा अफसोस की बात है। असल में ख़ुदकुशी जो है, इसका रुझान जो है लोगों में पाया जाता है। बहुत सी जो ज़हनी दबाव होता है इंसान को, जब वो किसी बदगरी में महसूस करता है, किसी ज़हनी और नफसियाती मर्ज़ की वजह से या ज़हनी दबाव की वजह से, तो उसमें ये सोच के कि हमारे पास एक हल तो है कि मैं अपनी जान का ख़ात्मा कर लूँगा, इतनी यानी पेनफुल सिचुएशन होती है कि वो कहता है कि मेरे पास एक हल तो है इस तकलीफ़ से जान छुड़वाने का, कि मैं अपनी जान खुद ले लूँगा अपने हाथों से। ये सोच के उसे सुकून महसूस होता है। और ख़ुदकुशी कोई जो उसकी ख़यालात हैं ज़हन में आना कि मैं अपनी जान का ख़ात्मा कर लूँ या मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था, ये अलामत होती हैं। या मैं दुनिया पे बोझ हूँ, इसके मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी को एक बोझ समझ रहा है। जब वो ये चीज़ें करता है तो वो इसमें बड़ा रिलीफ फील करता है। और ये सोचता तो लॉन्ग टाइम के लिए है, लेकिन ये एक रिफ्लेक्स, एक ऐसा मौका आता है फॉर हाफ मिनट और 1 मिनट में, जिसमें उसने ये फ़ैसला करना होता है। उसमें रिफ्लेक्स कहने के एक वो तहरीक पैदा होती है कि आपको ख़त्म कर दो। तो जो भी उसने प्लान किया होता है, जो भी उसके हाथ में होता है, जो भी उसने सोचा होता है, वो उस तरीके से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेता है। अगर यही रिफ्लेक्स जो है आधे मिनट के लिए मुझे हेल्पलाइन दे दें कोई, जिसमें वो अपनी बात कर सके कि मेरे ज़हन में ये ख़यालात आ रहे हैं। पूरी दुनिया में, तरक्की याफ़्ता दुनिया में ये होता है कि वहाँ पे एक हॉटलाइन होती है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी को बोझ समझते हैं या किसी ऐसे ख़यालात में ट्रैप हो गए हैं कि वो समझते हैं कि ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया जाए, उनको वो फ्री टॉल नंबर होता है कि उसको फ़ौरन डायल करें और इमीडिएटली वो काउंसलर जो आगे से अटेंड करता है और उसकी तवज्जो कोशिश करता है कि आपका नाम क्या है, कब हुए, कहाँ पे हैं। तो वो जो रिफ्लेक्स आती है कोई आधे मिनट के लिए, सेकंड्स के लिए, 15 सेकंड्स के लिए, वो उससे गुजर जाती है। जब वो गुजरती है तो फिर इंसान सोचने के काबिल हो जाता है। तो ये एक सुसाइड जो है, ये नहीं है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि वो लॉन्ग टर्म चलती रहती है फिर वो खुदकुशी करता है, लेकिन ये खुदकुशी का जो स्टेप है वो इन 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 लम्हात में होता है। हम उस मतलब ये हम डॉक्टर कह सकते हैं कि कुछ चंद लम्हात होते हैं जब इतना हार्ड डिसीजन इंसान जो है जी वो ले लेता लेता है है। अगर उस उस हार्ड डिसीजन में कोई आपको काउंसलिंग मिल जाए तो इससे बचा जा सकता है। जी, उसकी तवज्जो हटा दी जाए फॉर सेकेंड्स तो बचा जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम इसको बचा सकते हैं। ये ज़्यादा पेनफुल है कि हम उसकी हेल्प नहीं कर पाते। एक तो ज़िंदगी का ख़ात्मा बहुत पेनफुल है, फिर यह कि हम उसको बचाया जा सकता है, ये ज़्यादा पेनफुल है कि उसको हम मरने देते हैं। तो उसकी जो काजेज़ हैं। डॉक्टर साहब, हम कॉजेज़ पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम, जैसे आपने इंटरनेशनल लेवल पे बात की कि वहाँ पर टोल फ्री नंबर्स होते हैं, वहाँ पर आप रब्ता कर सकते हैं,
تو پاکستان میں تو آئی تھنک اس طرف کبھی کسی کی توجہ گئی ہی نہیں کہ کتنے لوگ ایون پاکستان میں ہر سال خودکشی کرتے ہیں. ہم نے آج تک یہ ٹاپک کہیں ڈسکس ہوتا ہوا نہیں دیکھا, تو ٹول فری نمبر تو میرے خیال سے بڑی دور کی بات ہو جائے گی. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ گورنمنٹ اس پہ کیا سٹیپس لے سکتی ہے لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے, اور کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے؟ یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ جو نفسیاتی اور ذہنی امراض جو ہیں اس کو ہم ایک نا معیوب سمجھتے ہیں ذکر کرنا. اسٹگما جس کو کہتے ہیں سوسائٹی میں, ان کی اسٹگما ہے. لوگ اپنے مسائل جو ہیں نفسیاتی دماغی, کیونکہ یہ ایک ایسا ہے کہ کسی کو نفسیاتی مسئلہ نیند نہیں آ رہی یا کوئی اس کو پریشانی بن رہی ہے یا انگزائٹی ڈیولپ ہو رہی ہے, تو وہ سکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہوئے گھبراتا ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں اگر اس کے پاس جا رہا ہے تو یار یہ پاگل ہو گیا. تو پاگل پن جو ہے یہ ایک بیماری ہے جو کہ بہت ہی کم, اگر 20 مریض ہے تو اس میں ایک مریض ایسا ہوتا ہے, باقی تو سارے نفسیاتی پریشانی کے, ڈپریشن کے, وہم کے, اور یہ جو منشیات استعمال کرتے ہیں, ایک ہسٹیریا ہوتا تھا اور کچھ خوف زندگی میں پیدا ہو جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. یہ پاگل پن کا یہ تو پرانی بات ہو گئی ہے. تو جدید دنیا ہے, جدید ادویات آ گئی ہیں, اب تو وہ جو پاگل خانے تھے یہ وہ دنیا میں ختم ہو چکے ہیں, ان کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے اس وقت. تو اب تو صرف سکیٹرسٹ موجود ہیں یا ایڈمیشنز جیسے ہوتے ہیں, باقی امراض کے ویسے ہی وارڈز موجود ہیں. ادویات اتنی جدید آ چکی ہیں کہ اب ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہم جو ہے نا وہ یہ پاگل خانے اور یہ چیزیں بناتے پھریں. تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جیسے دوسری جسمانی بیماریاں ہیں, لیکن جس پہ شوگر ہوتی ہے, بلڈ پریشر ہوتا ہے, انتڑیوں کی بیماری ہوتی ہے, جوڑوں کا درد ہوتا ہے, تو فوراً ڈاکٹر, سر درد ہو, نزلہ زکام ہو جائے, فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو اسی طرح اگر ذہن پہ کوئی اسٹریس آ گیا ہے, یہ مانیٹرنگ ہے آپ کی باڈی کی پوری کی, یہ مانیٹر کرتا ہے. اگر اس میں کچھ آپ کو پریشانی آ گئی ہے, اس کا فنکشن ڈسٹرب ہو گیا, تو ظاہر آپ کا فزیکل سارا ہی ڈسٹرب ہو گیا. جو مانیٹر کر رہا ہے وہاں پہ آپ کی گڑبڑ ہو گئی تو فزیکل بھی آپ کو پرابلمز ہو گئے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی جسمانی صحت کے لیے بھی آپ کی ذہنی صحت کو ہونا بہت ضروری ہے. سوسائٹی کیا سمجھتے ہیں, کتنا رول ہے سوسائٹی کا کہ ماہر نفسیات کے پاس جانا, جیسے آپ نے ابھی ڈاکٹر صاحب کہا کہ لوگ ارد گرد کے بھی آپ کو پاگل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کا اس سارے معاملے پہ کیا کردار ہے؟ بڑے بڑے جو ہیں وہ ماہر نفسیات پاکستان میں کوالیفائڈ ماہر نفسیات موجود ہیں, ماشاء اللہ آپ کا بھی بہت ایکسپیرینس ہے. تو جب لوگ آتے ہیں ان کی کیا ڈیمانڈس ہوتی ہیں, ان کی باتیں کیسی ہوتی ہیں, اور مطلب پرائیویسی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کو کیا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے؟ کیا اس طرح کا خوف آپ نے دیکھا ہے جو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں ان میں؟ دیکھیں جی, ایجوکیشن جو ہے نا, تعلیم, میس ایجوکیشن, وہ تو ایک تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو یہ جو ہے نا پھیلائیں. دوسرا یہ کہ ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں جو کہ میڈیا کے پاس ہوتے ہیں, تو اس کو دیکھنا بھی ہے لوگوں نے, سننا بھی ہے. سننا اور دیکھنا جو ہے اس سے بڑے افیکٹس پڑتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا میڈیا کا رول بھی ہے, لیکن ہمارے یہاں کیونکہ میس ایجوکیشن نہیں ہے, اسکولوں میں, یونیورسٹیز میں, گھر میں کسی میں یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ نفسیاتی اور ذہنی امراض بھی ایک بہت بڑا کردار ہے. میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ مینٹل ہیلتھ فار آل اینڈ آل فار مینٹل ہیلتھ, کیونکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہے تو آپ ذہنی طور پہ, جسمانی طور پہ, سوسائٹی میں, معاشرے میں ذہنی صحت کے ساتھ, اچھے ذہن کے ساتھ جاتے ہیں, تو آپ کی پرفارمنس, ایکٹیویٹیز, آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز, آپ کے انٹریکشن لوگوں میں اچھا ہوگا اور ہیلدی معاشرہ پیدا ہوگا. تو اٹس اے ویری امپورٹنٹ. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ اس کے بارے میں اویئرنیس جو ہے نا, آپ نے جیسے کہا کہ بڑے بڑے سکیٹرسٹ ہیں, تو بڑے بڑے سکیٹرسٹ ہیں دنیا میں موجود ہیں, پاکستان میں موجود ہیں, تو لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں, جو اس کی اپنی حد تک جو ڈومین ہے اس میں تو وہ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ جو ہے نا وہ باہر ہمارے اور بھی جاننے والے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کسی کو ذکر نہ کریں, آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسے مجھے کسی کام سے ملنے آیا تھا. تو یہ خوف ہے نا سوسائٹی میں کہ وہ جا کے ایک دوسرے کو, تیسرے کو, چوتھے کو بتائے گا کہ یہ ماہر نفسیات دماغی ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں پہ جو ہے نا یہ پاگل ہے. اس سے ڈیلنگ جو ہے نا وہ اصل میں لوگ سوشل ڈیلنگ پلس فائنانشل, گھریلو مسائل, یہ وہ پھر ان سے شیئر کرنے سے گھبراتے ہیں کہ یہ تو خود ذہنی مریض ہے. تو اس لیے اس کے لیے ہمیں ایجوکیشن جو ہے, میس ایجوکیشن از ویری ویری امپورٹنٹ.
اچھا ڈاکٹر صاحب، اینڈ پہ یہ بھی بتاتے جائیے گا کہ کتنے کیسز جو ہیں وہ ہر سال خودکشی کے پاکستان میں رپورٹ ہوتے ہیں، اور اگر ہم دنیا کی بات کریں تو دنیا میں کتنے لوگ ہر سال جو ہے وہ تقریباً ایک اندازے کے مطابق کتنے لوگ جو ہیں وہ خودکشی کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لیتے ہیں؟ جی پاکستان کا جو ڈیٹا ہے وہ کوئی ایسے کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی کریڈیبلٹی اتنی نہیں ہے. میں بالکل پیور صحیح بات بتا رہا ہوں، لیکن اندازہ یہی ہے کہ کوئی 6 سے 10 لوگ جو ہے نا پاکستان میں، اور اس سے زیادہ کہہ لیں کہ 20 25 30 کا جو ڈیٹا موجود ہے پاکستان میں، جو ڈیٹا موجود ہے جس کی رپورٹ نہیں ہوتا تو وہ ہمیں علم نہیں ہے. موسٹلی جو ہیں وہ اس طرح کے کیسز موسٹلی ایسے کہہ پاکستان میں لیں کہ رپورٹ نہیں ہوتے، پاکستان میں کیونکہ آپ فیملیز بھی اوائڈ کرتی ہیں کہ اب کیسے بتائیں کہ بھائی جی اس میں بچے یعنی نے یا بچی نے خودکشی 1 to 2% لوگ جو ہے نا جی، کیونکہ میں نے ایمرجنسی میں بھی کام کرتا رہا ہوں، وہاں ڈیلی کوئی نہ کوئی سوسائڈل کیس آ جاتا تھا. تو اس لیے اب اس کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا سائنٹیفک وہ ذرا، کیونکہ ہمارے پاس وہ اس کی چیزیں موجود نہیں ہیں تو ہم یہ کر نہیں پاتے. لیکن دنیا میں جو اس کی ریشو ہے ڈیولپ کنٹریز میں، حالانکہ ہمارے یہاں نہیں، کیونکہ ڈیولپ کنٹریز میں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ سوشل انٹریکشن کر سکیں، ایک دوسرے کی بات سن سکیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. تو وہاں اس کی ریشو زیادہ ہے کچھ پرسنٹیج میں، 3 to 4% یا ٹوٹل پاپولیشن 1 to 2% لے کے 3% تک. لیکن پاکستان میں ڈیٹا کو اتنا زیادہ موجود نہیں ہے، تو اگر میں یہ کہہ سکوں کہ 1% یا 2% لوگ جو ہے نا یہ اس پرابلم کا شکار ہیں، اور اس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے، کم کیا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اینڈ پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے ناظرین کو؟ آج چونکہ عالمی دن منایا جا رہا ہے خودکشی کی روک تھام کے حوالے سے، ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اسپیشلی ہمارے ینگسٹرز جو ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ اگر ہم خودکشی کی بات کریں تو اس میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ینگسٹرز کی، اور اسپیشلی ٹین ایجرز کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ خودکشی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان پر یہ زیادہ اس کا امپیکٹ ہے. جی تو کیا پیغام ان کو دینا اس چاہیں گے؟ آسیہ یہ اچھا کویشچن کیا ابھی ینگ ایج میں. اصل میں ینگ ایج میں لوگ جو ہے نا وہ عام طور پہ خودکشی کرتے ہیں بروکن ریلیشن شپ میں، فائنانشیل ایشو میں، ایجوکیشن کے فیلئر میں، فائنانشیل پرابلمس میں، اور بلی عام طور پہ ہم بلنگ ہم کہتے ہیں کہ اداروں میں بہت زیادہ ہوتی ہے. کسی ایک ٹارگٹ بنا لیا، کسی کمزوری کی وجہ سے سارے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو دیٹس اے ویری اسٹریسفل سچویشن. وہ بچہ گھر میں بھی آ کے وہ نہیں بتا سکتا، اپنی فیملی میں نہیں بتا سکتا اپنی کمزوری کو یا بیماری کو، وہ اچھی طریقے سے ڈسکرائب نہیں کر سکتا کہ مجھے ہو کیا رہا ہے. تو اس لیے پیرنٹس کی اور دوستوں کی اور سوسائٹی کے جو قریب لوگ ہوتے ہیں ان کے انٹریکشن، کمیونیکیشن از اے ویری امپورٹنٹ ان دا سوسائٹی، چاہے وہ فیملی کی ہو، دوستوں کی ہو، عزیز رشتہ داروں کی ہو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ کمیونیکیشن کا ذریعہ بنایا جائے، کیونکہ اسٹریسفل لائف، مصروفیت بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے آپ کے سامنے. لوگوں کے پاس، ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں سے اس قسم کے ایشوز کو ڈسکس کر سکیں. تو یہ بہت ضروری ہے. اور دوسرا پیغام میں یہ نہیں دوں گا کہ سکائٹرسٹ جو ہے وہ آپ کا ہمدرد ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کے مینٹل ہیلتھ میں آپ کا معاون ہے، اور آپ کے ہر راز کو وہ اپنا راز سمجھتا ہے. اور کسی سے ایسی بات کو جو پرائیویسی ہے نا جی، یہ ہمارے ایتھکس میں، سائیکیٹرسٹ کے ایتھکس میں ہوتی ہے کہ آپ نے سوائے اس چیز کے جو کہ ملکی مفاد میں یا مجموعی طور پہ ملکی مفاد میں، لوگوں کے مفاد میں نہ ہو، کسی کو کوئی چیز ڈسکلوز نہیں کرتا. تو اس لیے ان کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے سے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے، اور اسی طرح جائے جیسے ڈاکٹروں کے پاس جیسے دوسری بیماریوں کے لیے جاتے ہیں. اس میں گھبرانے، پریشان لوگ جو ہے نا یہ باتیں لوگوں کی سننے سے کیا ہوگا؟ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں. کسی کو یہ تو نہیں پتا کہ اس کی زندگی کا مسئلہ ہے. باتیں کرنے سے لوگ سے آپ نہ گھبرائیں. دنیا تو یہ ریت ہے دنیا کی، وہ یہ چیز چلتی ہے اور چلتی رہے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر بابر صلاح الدین بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. بڑی خوبصورت باتیں آج انہوں نے کی ہیں. اینڈ پہ ہم اپنے ناظرین کو یہی پیغام دینا چاہیں گے آج اس عالمی دن پر، جو کہ خودکشی کی روک تھام کا عالمی دن ہے، کہ زندگی بہت خوبصورت ہے اور آپ کو صرف ایک بار جو ہے یہ زندگی ملتی ہے، اور یہ جینے کے لیے آپ کو ملتی ہے. اس کو بھرپور طریقے سے جئیں. اور اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو ماہر نفسیات کے پاس جانے سے بالکل بھی گھبرائیں مت، کیونکہ اب وہ دور نہیں رہا کہ لوگ ڈاکٹرز کے پاس جانے سے جو ہے وہ گھبراتے تھے. کسی دور میں ٹی بی بھی ایک اس طرح کی بیماری سمجھی جاتی تھی کہ جس کو ٹی بی ہوتا تھا لوگ دور دور
اس سے رہا کرتے تھے، لیکن اب وہ وقت بھی گزر چکا ہے۔ ماہر نفسیات آپ کی دماغی صحت، آپ کی نفسیاتی پرابلمس کو حل کرنے کے لیے ہر وقت موجود ہیں، آپ کے معاون ہیں، آپ کے رازدار ہیں۔ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو پہلے تو کوشش کریں کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کولیگس کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اسے شیئر کر کے حل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر آپ ان کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے تو آپ ضرور جو ہے وہ ماہر نفسیات کے پاس جائیں، بجائے اس کی کہ اپنی زندگی کو ختم کر دیا جائے۔ اس بیماری کو ختم کرنا زیادہ مناسب ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کے ارد گرد ایسے کون سے لوگ موجود ہیں جنہیں چھوٹے چھوٹے سے نفسیاتی پرابلمس ہیں اور جو شاید زندگی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں۔ اگر آپ کے ارد گرد آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی نفسیاتی کسی شخص کو مسئلہ ہے تو اس کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں۔